आइए आपकी दो मुतालिब खुदा की खातिर मौसम शानी रानी को खुदा की खातिर की दावत देके जोरदार तालीम देने से खुदा की खातिर खुदा की खातिर जोरदार तालीम। यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो, आप सबकी सलामती हो। आइए हम खुदा के कलाम के एहतराम में खड़े होंगे ताकि हम खुदा के कलाम की तिलावत को सुन सकें। तीमुथियुस उसका दूसरा बाब उसकी पहली 13 आयत। बस ऐ मेरे फर्जंद, तू उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन। जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है तो अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर उसने बाकायदा मुकाबला ना किया हो तो सेहरा नहीं पाता। जो किसान मेहनत करता है, पैदावार का हिस्सा पहले उसी को मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूं उस पर गौर कर कि खुदा तुझे सब बातों की समझ देगा। मसीह यीशु को याद कर जो मुर्दों में से जी उठा और दाऊद की नस्ल में से है मेरी इस खुशखबरी के मुआफिक जिसके लिए मैं मददगार की तरह दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद हूं मगर खुदा का कलाम कैद नहीं। इसी सबब से मैं बरगज़ीदा लोगों की खातिर सब कुछ सहता हूं ताकि वो भी उस निजात को जो मसीह यीशु में है अपनी जलाल समेत हासिल करें। ये बात सच है कि जब हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। आखिरी आयत, अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। खुदा की पाक कलाम की पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत तशरीफ की बैठिए। आज का कलाम इस तकरीब के मुताबिक आप जो शागिर्द हैं आपके लिए है और किसी हद तक ये कलाम जो पहले से शागिर्द बैठे हैं ईमानदार हैं आपके लिए भी है। इससे पहले कि मैं कलाम को शुरू करूं, मैं खुदाए बुजुर्ग का शुक्र अदा करता हूं जिसने ये वक्त हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम खुदा की उस अरशाद आज़म को जो उसने मुझे और आपको दिया उसका पूरा कर सके और शागिर्द तैयार करके उन्हें अंजील की वसअत के लिए भेज सके। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कैद में है इस वक्त और वो अपने फर्जंद अपने रूहानी बेटे तीमुथियुस को खत लिखता है। सियाक़ो सवाल को जानना बहुत जरूरी है और तीमुथियुस जो कि पौलुस रसूल का फर्जंद है, एक उनमें से कई फर्जंदों में से एक फर्जंद है, ये नौजवान खादम है। अभी इसने खिदमत को शुरू किया, अभी इसने इफिसस की कलीसिया में काम को शुरू किया है और काम को शुरू करते ही सुनिए गौर से इसे मुखालफत का सामना है। मुखालफत कलीसिया के अंदर भी है और मुखालफत कलीसिया के बाहर दूसरी गुआम की तरफ से भी है। तीमुथियुस ना सिर्फ बाहर से कलीसिया के अंदर से बल्कि मैं अगर इसको स्टडी करूं तो इसकी मां और इसकी नानी दोनों ईमानदार हैं लेकिन इसका बाप वो ईमानदार नहीं था। मुखालफत थी, ऑपोजिशन थी और पौलुस रसूल इस हवाले में देखिए कहता है, बस ऐ मेरे फर्जंद तू उस फजल से जो मसीह यीशु में है क्या बन बोलिए जरा, मजबूत बन।
میں کبھی ایسا کلام نہیں سناتا تو صرف تالیاں بجانے والا ہوں. میں چاہتا ہوں کلام آپ سیکھ کر جائیں. بولے آمین. میں بولتا ہوں آمین. کلام یہ سیکھ کر جائیں. وہ کہتا ہے مضبوط بن تیموتھیوس. اور اس بات کو جاننے کے لیے کہ پالوس رسول کیوں کہتا ہے, اس سے اگلی والی بلکہ پچھلی والی آیت دیکھیں تو یہاں لکھا ہے تو یہ جانتا ہے کہ آسیا کے سب لوگ جو مجھ سے پھر گئے جن میں فوکس اور ہرمیکس ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پالوس رسول تیموتھیوس کو کس بات میں مضبوط ہونے کو کہتا ہے, کیا صورت ہے مضبوط ہونے کی؟ تیموتھیوس قائم رہ. تیموتھیوس قائم رہ, اٹل رہ. کیونکہ ایسے ایماندار بھی تھے جو اب ایماندار نہیں ہیں اور وہ آسیا کے لوگ ہیں جو مجھ سے بلکہ کلام سے کیا ہیں, پھر گئے ہیں. اس لیے کیا بن, مضبوط بن. اور پہلا چارج, اور اسی غور سے یہ پالوس رسول کی آخری خطوط ہے, آخری خط ان میں سے ان کا شمار ہے. اور اس کے بعد وہ موت کی طرف جا رہا ہے. اس کے بعد اس کی مصلوبیت ہے, اس کی شہادت ہے, اور وہ آخری. اور میں سمجھتا ہوں اگر کوئی انسان آخری لمحات میں ہو اور وہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہو تو کیا آپ اس کی بات سنیں گے؟ جواب دیجیے, سنیں گے؟ یہی پالوس رسول کہتا ہے آج کے شاگردوں کو, مضبوط بن, اٹل رہ, قائم رہ. اور اگر آپ افسیوں کی کتاب کو پڑھیں چھٹے باب میں بھی وہ یہی بات کرتا ہے, قائم رہنا. اور یہاں پر وہ اس بات کو کہتا ہے کہ دوسرے لوگ تو پھر گئے ہیں لیکن تو اے تیموتھیوس, اے میرے فرزند, کیا رہ, قائم رہ. اس کے بعد دوسری آیت دیکھیے, اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سیکھی ہیں, سنی ہیں, سمجھی ہیں, ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو سکھانے کے لیے کیا ہوں, اوروں کو سکھانے کے قابل ہوں. اب اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پالوس رسول اس پورے والے میں جو آپ کے سامنے پڑھا گیا کس ترتیب سے چلتا ہے. پہلی آیت سے لے کر دوسری آیت تک پالوس رسول وفاداری کی بات کرتا ہے, اور میرے کلام کا آج موضوع بھی یہی ہے, یسوع مسیح کے وفادار اور دکھ اٹھانے والے سپاہی بنے. بولے آمین. دکھ اٹھانے والے اور وفادار سپاہی بنے. پالوس رسول یہاں پہ وفاداری کی بات کرتا ہے, اور وفاداری اور دیانتداری کا ایک گہرا تعلق ہے. دیانتداری کہتا ہے کہ ایسے جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی بہت سے گواہوں کے سامنے, اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو بھی اکاؤنٹیبل کرتا ہے, اور تیموتھیوس کو بھی کہتا ہے کہ جو کچھ تم نے سیکھا وہ سچ تھا, حق کی باتیں تھیں. اب ذمہ داری تیری بھی ہے تیموتھیوس کہ تو ایسے وفادار, دیانتدار آدمیوں کے, لوگوں کے, شاگردوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کی کیا ہوں, قابل ہوں. ارشاد اعظم کو پالوس رسول زیر رکھتا ہے, اور ہم بولیں گے بس تم جا کر سب لوگوں کو کیا بناؤ, اور ان کو باپ اور بیٹے کے نام سے کیا دو, اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں. اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ وہ خود بھی دیانتدار نہیں اور ویسے لوگوں کو چنتے ہیں جو خود دیانتدار نہیں, اور ان کو یہ کلام سپرد کرتے ہیں. اور بولیے گا کس کا نام خراب ہو رہا ہے, بولیے گا ذرا, کس کا نام خراب ہو رہا ہے, خدا کا. جب پاسٹر سنی نے اس بات کو آپ سب کے سامنے رکھا, جو مائیں باپ جو کلیسیا کے لوگ بیٹھے ہیں, تو میں اس بات کو بڑی دلیری اور وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم نے ان تمام اسٹوڈنٹس کو, پاسٹر چارلز کی محنت, پاسٹر شکیلا کی محنت, ان کی سپورٹ کے ساتھ ان اسٹوڈنٹس نے اپنی انٹیگریٹی کو ثابت کیا, اپنی دیانتداری کو دکھایا. اور دیانتداری کیا تھی, انہوں نے اپنے سبق کو پڑھا, انہوں نے اپنے ٹیسٹ مکمل کیے, انہوں نے اپنے کردار کو, اور میں نہیں جانتا لیکن آج چیلنج یہ ہے, کیا آپ دیانتدار ہیں یا نہیں. تیسری بات,
جس کی طرف میں جانا چاہوں گا، اور وہ ہے یسوع مسیح کے اچھے سپاہی کی طرح کیا کر کہ ساتھ یسوع مسیح کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ کیا کر، دکھ کیا کر، بڑی مشکل سے نکل رہا ہے، کیا کر، دکھ اٹھا۔ بڑی بات مشکل ہے کہ ایک وفادار دیانتدار سپاہی ہوتے ہوئے دکھ اٹھا، اور اس وقت کے سیاق و سباق میں، اس وقت کے کانٹیکسٹ میں رہ کر اگر دیکھا جائے تو تب بھی لوگ شارٹ کٹ کھیلتے تھے، مقبول ہونے کے لیے اور دولت مند ہونے کے لیے لوگ خدا کے کلام اور خدمت کا سہارا لیتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، اگر آج بھی دیکھا جائے تو خادم لوگ تیار کر رہے ہیں جو ایسے ہیں جو دکھ اٹھانا نہیں چاہتے۔ میں اس ٹاپک پر، اس پوائنٹ پر رہوں گا۔ آپ جو شاگرد بیٹھے ہیں میرے طرف دیکھیے گا، اب کس کے شاگرد ہیں؟ وہ کہتا ہے یسوع مسیح کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ اب کس کے شاگرد ہیں؟ بولے ذرا گریجویٹس، یسوع مسیح۔ ریکوائرمنٹ ہے، اگر آپ کو کسی کالج یونیورسٹی کے پروفیسر کا شاگرد ہونا پڑے تو شاید اس کی جو ذہنیت ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا، لیکن یسوع مسیح کے شاگرد ہونے کے لیے آپ کے پاس پتہ کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ دکھ اٹھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے اور آپ کے یسوع نے اپنی 3.5 سال کی خدمت میں دکھ اٹھائے۔ اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ وہ صرف کلوری پر جاتا ہوا دکھ اٹھاتا نظر آتا ہے۔ میں جب اس کے کلام کو رہا ہوں، خالد جب اس کے کلام کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں، نہ صرف اس نے وربلی، مطلب لوگوں نے لفظی طور پر، کاہنوں نے، فقیوں نے، فریسیوں نے، یہاں کے اپنے کزن نے، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اس پر شک کیا، کیا تو مسیح ہے؟ یہ وربل ایموشنل اٹیک مسیح پر ہوتا رہے۔ اور کلام میں یوحنا کہتا ہے اگر اس کی زندگی کے بارے میں لکھا جاتا تو کتابیں کم پڑ جاتی۔ اس نے دکھ سہا، اس لیے وہ دکھ سہنے کی بات کرتا ہے۔ دکھ سہ، دکھ اٹھا۔ کسی انسان نے یہ بات لکھی، the blood of the martyrs is the seed of the church۔ شہیدوں کا خون کلیسیا کے لیے وہ بیج ہے جس سے کلیسیا بڑھتی ہے۔ اگر آپ کے سامنے میں اس بات کو رکھوں اور میرے طرف دیکھیے گا، اس منظر کو دیکھیے گا، کیسے مسیحیت پھیلی۔ ایک ڈاکومنٹری میں، ایک فلم میں اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ ایک ایماندار پورے اسٹیڈیم، جیسے یہ سیٹنگ ہے، اسٹیڈیم کے سامنے اس کو کیلوں کے ساتھ، سکلیوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور وہ کھڑا ہے، درمیان میں کھڑا ہے، اور وہ کھڑا ہوتے ہوئے یسوع کا نام لے رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے، اور لوگ ہنس رہے ہیں اس کے اوپر، لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ابھی یہاں سے دروازے کھلیں گے اور شیر آئیں گے اور اس کو مار کے اس کی کھال دے دیں گے، اس کو منٹوں میں خراب کر دیں گے، مر جائے گا، لیکن یہ ہنستا ہے۔ اور جب اس کی طرف شیر چھوڑے جاتے ہیں، روم کا یہ طریقہ کار تھا کہ روم بدتر موت دیتا تھا، اور کولیسیم کے اندر جب شیر چھوڑے جاتے تھے تو ہمارے جیسے ایماندار وہ کھڑے ہوتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر شکر کرتے اور اپنے آپ کو قربان کرتے، اور لوگ اس تجسس میں پڑ جاتے کہ کن کو مانتے ہیں کہ موت سے بھی نہیں ڈرتے، سانو موت بھی نہیں پرواہ۔ اب سنیے غور سے، یہ تجسس، this point of thought انہیں اس بات پر سوچنے میں مجبور کرتا کہ پتہ کروائیں یہ کس خدا کو مانتے ہیں، اور جب یہ پتہ کرتے تو وہ خدا کے کلام کو سنتے اور وہ بدلتے جاتے۔ ہاللیلویہ۔ ایسے مسیحیت پھیلی، دکھ
मुसीबतें सह कर हमने देखा है कि खुदा का कलाम फैला। और ऐसे नहीं कि हम दूसरे मज़ाहिब की तरह जिहाद के लिए निकल जाएं, नहीं, ये बात मसीहत की नहीं। हम जिसके लिए दुख सहते हैं वो जिंदा है, हालेलुया, और वो सच्चा है। और उस कहता है तीमुथियुस को, यीशु मसीह के अच्छे सिपाही की तरह दुख उठा। मैंने भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हम मसीही पाकिस्तान में रहते हुए काश इस बात को समझ जाएं कि हम सिर्फ और सिर्फ बगैर मकसद के लिए पाकिस्तान में नहीं मौजूद। खुदा का एक बहुत बड़ा मकसद है कि खुदा ने मुझे यहाँ पैदा किया। और मैं चाहे मुझे खुदा ने यहाँ पैदा किया, लेकिन मेरी रहाइश कनाडा में है, मैं इस बात को कभी नहीं भूलता। और ये सब जो पीछे बैठे इस बात की गवाह हैं कि दिन रात इस मुल्क में अंजील की वुसअत की खातिर मसीह के इरशाद को पूरा करने के लिए मैं और मेरा खानदान दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं। एक ही चीज है, खुदावंद जब आसमान पर जाएं तो तू कहे कि शाबाश अच्छे नौकर, तूने अपने मकसद को काम को पूरा किया। खुदा आपको शनाख्तीकार वाले पाकिस्तानी क्रिश्चियन नहीं बनाना चाहता, सुनिए गौर से। और आपको पता है दुनिया में मसीहत क्यों फैल रही है? क्योंकि वो दुख सह रहे हैं। हमारे चर्चेस चलते हैं, हमारे लोग मरते हैं, लेकिन मसीहत नहीं बढ़ती। हम यीशु पौलुस रसूल की मार्फत ये कहता है, शागिर्दों सुनिए गौर से, अगर आपके अंदर जज्बा है खिदमत करने का, अपनी कैप उतार दें, कलाम सुन रहे हैं। अगर आपको कलाम को फैलाना है तो आपको दुख सहने पड़ेंगे। यीशु ने कहा, जब मेरे सबब से लोग तुमको नाम तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हाथ कहेंगे, तो तुम क्या होगे? बोलिए जरा, तुम क्या होगे? और मैं सिर्फ आप सबको नहीं कह रहा जो यहाँ पे सामने बैठे हैं, आप सब जो पीछे बैठे हैं, सारी कलीसिया जो यहाँ पे बैठी है, अगर आप अपने ऑफिस में, अगर आप अपनी ड्यूटी पर सताए जाते हैं मसीही होने की वजह से, तो आप मुबारक हैं, हालेलुया। ये मुबारक खाली की बात है। और रसूल आगे बढ़ता है और इस बात को याद रखिए, पर रसूल कहता है अगर तू लीडर बनना चाहता है, तुझे मजबूत होने की जरूरत है। और अगर लीडर मजबूत नहीं है तो वो दूसरों को मजबूत नहीं कर सकता। दूसरी आयत, और वो इस बात कहता है कि लीडर मजबूत होने के साथ साथ एक सिपाही होना भी चाहिए, जो कि है तीसरी आयत। और उसको मसीह यीशु को याद रख के दुख उठाना है। और चौथी आयत की तरफ जाएं तो वो इस जंग की हालत को, पीछे से आपको इस बात की जंग है, जंग की हालत को दिखाता है। कोई सिपाही जब लड़ाई हो जाता है तो अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं बंधाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। इसका मतलब क्या है? और रसूल कहता है इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अपनी क्या अक्ल नहीं होने भाई हो जाने से क्या बदलते जो अपनी सूरत। उसका मतलब क्या है? सिर्फ ये नहीं कि वो कहता है कि फेस चेंज हो, नो, पक्के फरिश्तों की तरह आप बाहर से नजर ना आए कि आप शागिर्द हैं, आप ग्रेजुएट हैं, नो। वो कहता है अक्ल नहीं हो जाने से अपनी अंदरूनी अंदर की इंसानियत को बदलते जाओ। आज भी अगर मैं कलीसियाओं को देखूं तो हमारी कलीसिया में अगर कोई माइक किसी आम शख्स को पकड़ा दे तो आज भी शायद हमारे लोगों को अपने अकीदे का नहीं पता, शायद 10 हुक्मों का कोई तारुफ उनके पास नहीं है। हमारे लोग इस वक्त खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जा नहीं है। दुनिया के मामलों में शागिर्दों अपने आप को ना फंसाइएगा। और चौथा चार्ट मेरा यही है कि आप दुनियावी हैं या रूहानी हैं। पांचवी बात, दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर उस
اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو صحرا نہیں پاتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ پالوس رسول تیموتھیوس کو کہتا ہے اگر آپ کسی باب کی پچھلے چیپٹر میں جائیں آخری اسے باب کی 25ویں آیت دیکھیں اور 24ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے بلکہ سب کے ساتھ نرمی اور تعلیم دینے کے لائق اور بردابر ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو خون اور گوشت کے ساتھ جنگ نہیں کرنی. آپ کی لڑائی اسپرچل وارفیئر ہے، روحانی جنگ ہے. اگر آپ آج تیار ہو کے ٹرین ہو کے 2 سال خدا کے کلام کو پڑھ کے ابھی تک نہیں سمجھے کہ آپ کے خلاف خاندان، آپ کے خلاف اور لوگ اور ابلیسی قوتیں ہیں تو آپ مار کھائیں گے. چیلنج یہ ہے میرا 5واں آپ کے لیے، کیا آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ اور میرا مطلب ہے روحانی جنگ. سنیے غور سے، میں نے اس چیز کو پاسٹروں کے سامنے پریچ کیا ہے انٹرنیشنلی اور یہاں بھی پاکستان میں. 6 باب کے مطابق آپ اور مجھے روحانی ہتھیاروں کی ضرورت ہے. میں اس طرف نہیں جاؤں گا لیکن آپ کے لیے گریجویٹس، آپ کے لیے میں کہنا چاہوں گا اپنے آپ کو خدا میں مضبوط رکھیے گا اور قائم رکھیے گا اور یہ ذاتیں میں رکھیے گا. ابلیس ہر وقت آپ کے خلاف ہے. اس نے کسی کو اپوائنٹ کیا ہے اور روحیں آپ کے خلاف ہیں، لیکن خدا کا پاک روح بھی موجود ہے، اس کے فرشتے بھی موجود ہیں اور اس کے لہو سے آپ دل بھی ہیں. ہاللیلویہ. ہم اکثر اوقات اس بات کو بھول جاتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں شیطان کے بارے میں اس کو ڈانٹنے میں ٹائم گزار دیتے ہیں، لیکن اگر ہم اسی لمحے میں خدا یسوع کے نام کو مبارک کہیں تو ہم زیادہ تعظیم خدا کے نام کو دیتے ہیں اور شیطان نیچے بیٹھتا جاتا ہے. ہاللیلویہ. جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. جو کسان محنت کرتا ہے پیداوار کا حاصل پہلے اسی کو ملنا چاہیے. کیا آپ محنت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اسٹرگل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جو میں کہتا ہوں اس پر غور کر، کیونکہ خدا مجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا. یہ آیت جو میں پڑھنے کو ہوں اس کو غور سے سنیے گا. یسوع مسیح کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھا اور داؤد کی نسل سے ہے میری اس خوشخبری کے موافق. یہ آیت بہت بڑی ہے. کس کو یاد رکھ؟ بولیے گا، سارے بولیں گے کس کو یاد رکھ؟ یسوع مسیح کو یاد رکھ. پہلے اس نے اس کے دکھ بیان کیے، وہ دکھوں میں تھا، لیکن سنیے غور سے، وہ دکھوں میں سے نکل کر صلیبی موت دوبارہ کر کے وہ مردوں میں سے کیا ہوا؟ جی اٹھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک کلمنی کے بعد عزت کی صبح موجود ہے. ہاللیلویہ. اگر آپ دکھوں میں ہیں اور خدمت کی خاطر، کلام کی وسعت کی خاطر، اور میں اکثر اس بات کہتا ہوں مشنری ٹریننگز میں جب آپ اس بات کہتے ہیں نا کہ متی 28:19 کو 20 کو کوٹ کرتے ہیں کہ اس نے کہا بس میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. خدا جانے والوں کے ساتھ ہے، ایمانداروں کے ساتھ ہے، لیکن جو جاتے ہیں ان کے ساتھ ہے. آپ کے لیے چیلنج ہے کہ یسوع کو یاد رکھیں کہ وہ جی اٹھا ہے. ہاللیلویہ. وہ فاتح ہے. ابلیس آپ کو روکنے کی کوشش کرے، خدمت میں مخالفت ہو، تموتھیوس اپوزیشن ہو، چرچ میں، آؤٹ سائڈ چرچ میں، فیملی میں، کسی بھی طریقے سے یسوع کو یاد رکھ. پہلی ایگزامپل یسوع کی دیتا ہے اور دوسری ایگزامپل سنیے، اور داؤد کی نسل سے. اگر آپ داؤد کی سٹڈی کریں، اس کی لائف پر سٹڈی کریں تو اس کی مخصوصیت سے لے کر اس کے بادشاہ بننے اور اس کی موت تک وہ لڑتا ہے، اپنی زندگی میں سٹرگل کرتا ہے. میں اگر دیکھوں تو اس کے بھائیوں سے لے کر، اس کے باپ سے لے کر، اس کے بیٹے ابیسلوم سے لے کر ہر ایک طریقے، اس کے اپنے بادشاہ جس کو اس نے سرو کیا، اس نے اس کو دکھ دیا. تو میں آپ کو یہ بات کہوں گا، ایک چیز ذہن میں رکھیے، دکھ جتنی مرضی عظیم لیول کا ہو، راہ جتنی مرضی لمبی ہو، سفر خدمت کا جتنا مرضی کٹھن ہو،
ایک وقت آتا ہے خدا آپ کو سرفراز کرتا ہے، خدا آپ کو وہ بلندیوں کی طرف، شہرت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور میں نے بھائیوں یہاں پر باتوں کی معرفت کے مطابق اپنی ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا۔ جب میں نے خدمت کو شروع کیا میرے لیے بہت بڑی اسٹرگل تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں باہر جا کے خدا کے کلام کو سیکھوں، امریکہ سے اسٹڈی کروں۔ 3 سال تک میں نے اسٹرگل کی کہ میں کسی اسمبلی میں ایڈمیشن لوں، لیکن میں اٹل رہا۔ سنیے غور سے کہ ٹیسٹمنی ہے آپ کے لیے، اسٹرگل کیجیے۔ جس دن مجھے یو ایس ویزا کی ریجیکشن ہوئی میرے پہلے انٹرویو میں، انہی پیروں پر واپس آ کر میں نے دوبارہ اپلائی کیا اور خدا نے مجھے امریکہ کا 5 سال کا ویزا دیا۔ جا شام جا کے پڑھ۔ اور سنیے، جب آپ خدا کا کام کرتے ہیں نا تو خدا آپ کو فتح دیتا ہے۔ خدا نے وہاں پہ ایک فرشتہ بھیجا، ایک بوڑھے انسان کی صورت میں۔ میں اچھی پڑھائی کر رہا تھا، میں فل اسکالرشپ دے رہا تھا، میں اپنی پوری ایفرٹ دے رہا تھا، کیونکہ میرا یہ جذبہ تھا کہ میں نے خدمت کے کام کو سیکھنا ہے۔ سنیے غور سے، پاکستان نکلنے سے پہلے 2015 کی بات کر رہا ہوں میں نے نکلنے سے پہلے یہ خدا سے وعدہ کیا تھا، خدا تو مجھے لے کر چل، میں تیرے شاگرد تیار کروں گا۔ اور آج اس کی گواہی آپ سب ہیں۔ 8 شہروں میں 69 ایک کم 70 شاگرد تیار ہونے ہیں۔ چاہے وہ سارے خدمت میں نہیں جائیں گے، لیکن سب خدا کے کلام کو جانتے ہیں۔ خدا نے وہاں پہ فرشتہ مہیا کیا جس میں مجھے ہر سیمسٹر سپورٹ کی فائنینشلی۔ خدا نے اس ٹرپ میں مجھے معجزاتی طور پر روپیہ پیسہ مہیا کیا کہ ہم ان گریجویشنز کو، اس ٹرپ کو ممکن بنا سکیں۔ میرا خدا مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہ کھاتے ہیں۔ وہ میرے لیے کر سکتا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں اگر آپ خدمت کریں گے، خدمت کریں گے، دکھ سہیں گے، وفادار رہیں گے۔ پاسٹر چارلز بھی ایک بڑی گواہی ہے، پاسٹر سنی، پاسٹر شکیلہ، پاسٹر مبارک کی خدمت دکھ کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ آج لوگ شارٹ کٹ کھیلتے ہیں، ڈگریاں بانٹ رہے ہیں، پیسے دے کے بپتسمے دے رہے ہیں۔ جنہوں نے پہلے بپتسمے لے لی ہیں ان کو پھر سے ڈوبی دے رہے ہیں، پھر سے ان کو ڈبا رہے ہیں۔ مار کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ بولیں ذرا۔ لیکن میں چاہتا ہوں آپ جو بیٹھے ہیں آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں۔ بولیں آمین۔ سنیے غور سے، یہ بیگ نکلنا چاہیے۔ جب آپ دکھوں کی بات کرتے ہیں، خدمت کی بات کرتے ہیں، یہ سلو پروسیس ہے، یہ فاسٹ نہیں ہے، یہ راتوں رات ہونے والا نہیں ہے، سلو پروسیس ہے۔ اور میں اس بات سے تدریجی بات ہوں، ہمیشہ بات کروں گا، اگر میرے اور آپ کے یسوع کو 30 سال ویٹ کرنا پڑا، خدا کے بیٹے کو ویٹ کرنا پڑا، تو میں اور آپ کون ہوں؟ ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا، ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی، اور پھر خدا سرفراز دے گا۔ میں آگے بڑھتا ہوں، میری خوشخبری کے موافق اور آگے 9ویں آیت سے لے کر وہ 13ویں آیت تک بینیفٹس بتاتا ہے، جس کے لیے میں بدکار کی طرح دکھ اٹھاتا ہوں، یہاں تک کہ قید ہوں، مگر خدا کا کلام قید نہیں ہے۔ کووڈ میں یہ بات ثابت ہوئی کہ خدا کا کلام قید نہیں ہے۔ کووڈ کے دوران زوم کال کے ذریعے خدا کا کلام ہزاروں لوگوں تک پہنچا۔ قید ہونے کی کوشش کی گئی، لیکن خدا کا کلام کبھی قید نہیں ہو سکتا۔ اور اس رسول اس وقت قید خانہ میں ہے، لیکن خدا کا کلام باہر بھیجتا ہے، اور آج یہ بائبل، یہ خط ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ کلام پہ قید ہے، یہ کھلا ہوا ہے، یہ پہنچے گا۔ جب آپ کے منہ سے خدا کا کلام نکلے گا تو خدا کا کلام پہنچ کر برکت کا سبب بنے گا۔ میں جلد سے جمپ کرنا چاہوں گا 12ویں آیت کی طرف، اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ بولے آمین۔ میں ایمان رکھتا ہوں آج اس کلام کے روبرو، اس
कलाम के मुताबिक जो चैलेंज मैंने आपको दिए, मजबूत रहिए, ध्यानदार रहिए, दुख उठाइए, यीशु को याद रखिए, और जब ये करेंगे तो आप उसके साथ बैठ कर बादशाही करेंगे। और ये सिर्फ आप जो ग्रेजुएट्स आपके लिए नहीं हैं, जो कलाम को सुन रहे हैं और इस वीडियो के जरिए से कलाम को सुनेंगे, मसीही खिदमत दुखों को रिसीव करने का नाम है और वफादारी का नाम है। खुदा हम सबको इस कलाम को